अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना की एपिसोड 12। लेकिन नावल शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नावल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिलें। तो चलें अब शुरू करते हैं नावल जाने जाना तहरीर शानज़ राजपूत एपिसोड 12। जायशा का स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था। जहाँ उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था वहीं आसानी के दर भी अपने आप वाह होते जा रहे थे। तो यूं जैसे अल्लाह ताला उसका हाथ थाम कर उसे मंजिल की जानिब रवां कर रहा हो, और वाकई इसमें कोई शक भी नहीं था। मॉर्निंग में बच्चों की तादाद में वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा था। शुरू में मुज़ैना और पारस ने ही सब कुछ हैंडल कर रखा था, मगर जैसे जैसे इजाफा होता गया था जायशा ने स्टाफ हायर करना शुरू कर दिया था और इस सब में सफ़िया ने उसकी बहुत मदद की थी। वो हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी। सफ़िया ने अपने स्कूल से रिज़ाइन दे दिया था कि वो जायशा के साथ मैनेजमेंट संभालना चाहती थी, और इस पर उसकी प्रिंसिपल ने खुशदिली से उसका रिज़ाइन लेटर कबूल किया और साथ ही जायशा से ये भी कहा था कि अगर उसे किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो वो हाजिर होंगी। 2 महीने तक मॉर्निंग में स्कूल जारी रखने के दौरान बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए भी पूछ कर जा चुके थे। कुछ के वालिदैन ने भी बात की थी और कुछ दिन पहले ही सेकेंड ईयर मेडिकल का एक स्टूडेंट भी कोचिंग की इन्फॉर्मेशन लेकर जा चुका था, जिस पर सफ़िया ने बहुत सोच विचार के बाद जायशा से बात करके उसे इवनिंग में कोचिंग खोलने का मशवरा दिया कि जब जगह अपनी थी तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, साथ ही दूसरों को भी मुस्तफ़ीद किया जाए। जायशा ने उसे समझाया कि बड़ी क्लासेस को कोच करने के लिए क्वालिफाइड टीचर्स की ज़रूरत होगी। बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, वो कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो सफ़िया ने वो मसला भी हल कर दिया कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को वो खुद कोचिंग दे, जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की मैथ्स के लिए टीचर हायर कर ले। 1-2 मैट्रिक को पारस और मुज़ैना देख लेंगी। जायशा काफ़ी गौर व खौज और सफ़ी से मशवरा करने के बाद राज़ी हो गई थी, क्योंकि कुछ ही दिन में इवनिंग में कोचिंग क्लासेस का आगाज़ भी हो गया। जायशा के दिन अब मसरूफ़ गुजरते थे। मुज़ैना और पारस भी स्कूल और घर के कामों में यूँ मगन हुई कि फुर्सत का लम्हा भी मुश्किल से मैसर आने लगा। साइदा बेगम की इद्दत पूरी हो गई थी। घर के काम वो देख लेती थी, कुछ पारस स्कूल से आकर हाथ बटा देती थी। मुज़ैना के लिए भी खालिदा बेगम ने शुक्र अदा किया था कि चलो लड़की ने किसी काम में तो हाथ डाला, वरना उसे लोगों की अक्ल ठिकाने लगाने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। दूसरा, वो खुद भी बिलाल नामी बला से दूर रहना चाहती थी। रोज़ रोज़ की तू मैं और चीख व पुकार से यूँ भी वो आजिज़ आ चुकी थी। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए टीचर चाहिए। तुम्हारे तो काफ़ी सोर्सेज हैं सफ़िया, तुम पता करके बताओ। चाय की घुट भरती जायशा ने सामने सोफे पर बैठी सोफिया से कहा। टीचर्स तो हैं पर कोई भी फारिग नहीं है। सफ़िया ने गहरा सांस भरा। उफ, नाक में दम करके रख दिया। बच्चे हैं क्या अफलातून, सर दर्द से फटा जा रहा है, बस अब एक अदद पैनाडॉल दे दो। मुज़ैना ने दस्तक देने की भी ज़रूरत पेश नहीं की थी, बल्कि वो धड़ाम से अंदर आकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठकर सर सोफे की पुष्ट लगाए अब कनपटियाँ दबा रही थी और आंखें हनूस बंद थीं। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये स्कूल है, डिस्पेंसरी नहीं, पारस ने तड़क का जवाब दिया। मुज़ैना की सुबह वाली हरकत वो भूली नहीं थी। कैसे उसने बच्चों को बाआवाज़ बुलंद पढ़ाना शुरू कर दिया था। बराबर में ही वो क्लास ले रही थी, इस कदर शोर तक कि वो अच्छा खासा डिस्टर्ब हो गई थी। पारस के टोकने पर वो ये कह गई कि वो अपने कान बंद कर ले, वो तो ऐसे ही पढ़ाएगी, जबकि उसकी आंखों में नासी शरारत पारस को जलाकर राख कर गई थी। तुम लोग सीरियस क्यों नहीं हो जाती? ये तालीमी इदारा है, यहाँ बच्चों को अच्छाई का दर्ज दिया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है। मनफी जज्बों को मुस्बत रवैयों में तब्दील करना मदारिस का अव्वलीन काम है। जब टीचर्स नॉनसेंस होंगे तो बच्चों को क्या सेंस सिखाएंगे? गलती इसकी थी। पारस ने सारा मलबा मुज़ैना पर गिराया। इनफ पारस, कल से तुम लोगों ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया तो मैं दोनों को फारिग कर दूंगी। वो सख्त लहजे में उन्हें वार्न कर गई। पारस का मुंह तर गया। मुज़ैना भी सीधी हो बैठी। टीचर का इंतज़ाम हो गया क्या? अब जायशा का मूड भी तो बहाल करना था। अभी तक तो नहीं, बहरहाल कोशिश में सरगर्दा हैं। आप खुर्रम भाई से क्यों नहीं रब्ता करती? पारस ने एक शरारत भरी नज़र मुज़ैना पर डाली और फिर जायशा की सोचो करो खुर्रम की जानिब हो गया। ये स्कूल है, डेंटल क्लिनिक नहीं। मुज़ैना ने दांत पीस लिए। सफ़िया उन दोनों की जुमलेबाजी से खासा महसूस हो रही थी। ओह माय डियर मुज़ैना, तुम शायद भूल रही हो, वो मेडिकल पढ़कर ही डॉक्टर बने हैं। पारस ने ठंडा ठार तंज किया। कभी कभी वाकई तुम्हारा दिमाग काम कर जाता है। जायशा ने दांत दी थी या तंज किया था, पारस समझ न सकी। मेरा दिमाग हर वक्त काम करता है आपा, यूँ ही आपके बच्चों को पढ़ाती मैं। वह हकीकतन बुरा मना गई थी। पता नहीं वो फ्री होंगे भी या नहीं, जायशा कश्मकश में थी। मेरे पास तो कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रिस्क्रिप्शन वाली पर्ची पर उनका नंबर भी दर्ज है, वो मुज़ैना के पास है। पारस ने मुश्किल ही हल कर दी थी। ठीक है, फिर घर चलकर ही बात हो पाएगी।
وہ سیٹ سے کھڑی ہوئی اور چوکیدار کو آواز دے کر اسکول بند کروانے کے بعد گھر روانہ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ گھر میں آتے ہی ذائشہ نے حسب عادت سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، اللہ کامیاب کرے۔ ہمیشہ کی طرح سلام کے جواب میں آج بھی ان کے منہ سے دعائیں نکلی تھیں۔ امی کھانا لگائیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ واش روم میں گھسنے سے پہلے وہ ہانک لگانا نہیں بھولی تھی۔ سفیر آ گیا کیا؟ ذائشہ نے بیسن سے ہی منہ ہاتھ دھو لیا تھا۔ 7 بجے آیا تھا گیراج سے، نہا دھو کر اپنی کتابیں لے کر گئے ہیں اپنے پروفیسر صاحب کے پاس۔ اللہ بخشے ایسے نوک لوگوں کو جو جب سے سفیر کو پڑھ رہا ہے تب سے فیس کا 1 روپیہ نہیں مانگا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک وہ روشنی تھی، پیاری سی لڑکی، اللہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، بڑی پیاری بچی ہے۔ دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے تو۔ کھانا لگاتے ہوئے وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی لیکن ذائشہ پورے دھیان سے انہیں سن رہی تھی۔ میری تو خود ملاقات نہیں ہوئی تو فون کر لیتی بیٹا، اچھا نہیں لگتا؟ کیا سوچتی ہوگی وہ بچی کہ یہ لوگ تو بھول ہی گئے؟ بس امی کام کے چکروں میں یاد ہی نہیں رہا، کل انشاءاللہ کروں گی۔ کھانا کھانے کے بعد برتن دھو کر کچن صاف کر کے پارس تو بیڈ پر پڑ گئی تھی۔ ذائشہ مزینہ سے خرم کا نمبر لے آئی تھی اور اب نمبر ڈائل کر کے وہ کال ریسیو ہونے کی منتظر تھی۔ ہیلو، ڈاکٹر خرم از اسپیکنگ۔ خرم کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ السلام علیکم خرم بھائی، میں ذائشہ بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے فون کیا؟ کہیں آپ کی سہیلی نے پھر سے 2 دانت نہیں توڑوا لیا؟ وہ ہنس کر اس کی خیریت دریافت کرتا آخر میں شریر ہوا۔ ذائشہ بھی ہنس دی تھی۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، دراصل مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ آپ کو اس وقت پریشان کیا۔ وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ بہنوں کو اجازت ہے، وہ جب مرضی بھائیوں کو پریشان کر سکتی ہیں۔ اب بتائیں مجھ ناکام سے کیا کام پڑ گیا آپ کو؟ اسے مان بخشتا ہوا وہ عاجزی سے بولا تھا۔ مجھے اپنی کوچنگ میں ایوننگ کلاسز کے لیے میڈیکل سبجیکٹ کے ٹیچر کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے۔ آپ نے اپنا کوچنگ کب کھولا؟ خرم کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ 4-5 مہینے ہو گئے، مارننگ میں اسکول ہے اور ایوننگ میں کوچنگ۔ اس نے مختصراً اسے آگاہ کیا۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو، میرے حصے کی مٹھائی کدھر ہے پھر؟ مٹھائی بھائیوں سے اچھی تھوڑی ہے، میں کل ہی آپ کے کلینک بھجوا دوں گی۔ نہیں، یہ تکلف مت کیجیے گا، میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ آپ وقت بتا دیں کب ملیں گی؟ اور ہاں، میں شام میں فری ہوں تو سمجھیں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ کل شام میں مجھ سے مل لیں۔ ذائشہ نے اسے وقت اور ایڈریس بتا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسری طرف خرم نے غور سے ایڈریس کو دیکھا جو بعد صبا نے اسے میسج کیا تھا۔ یہ تو روشنی بھابھی کے بنگلو کا ایڈریس ہے۔ کیا روشنی بھابھی نے بنگلو سیل کر دیا؟ وہ پرسوچ انداز میں خود سے ہم کلام ہوا۔ نہیں، وہ لوگ اتنا بڑا بنگلو کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ضرور رینٹ پر دیا ہوگا۔ موبائل پینٹ کی پاکٹ میں رکھتے وہ کلینک سے گھر کے لیے نکلا تھا۔ بیڈ پر کتابیں بکھری پڑی تھیں اور وہ نوٹ بک پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ کبھی پین منہ میں لیتی تو کبھی لکھنا شروع کر دیتی۔ اس کی بے تابانہ نگاہیں پاس پڑے موبائل پر بھی وقفے وقفے سے اٹھ رہی تھیں جس کی اسکرین سیاہ پڑی تھی۔ اس کے ہر انداز سے بے قراری چھلک رہی تھی۔ اس کا دھیان پڑھائی پر کم اور موبائل پر زیادہ تھا۔ وہ شدت سے اب شام کی کال کی منتظر تھی۔ وہ اسے روزانہ 10 بجے کال کرتا تھا اور آج 10:12 ہو گئے تھے تو بے قراری عروج پر تھی۔ صبح اسائنمنٹ جمع کروانا تھا ورنہ وہ کب کی کتابوں کو بیگ میں جھونک چکی ہوتی۔ 10:15 ہو گئے۔ پچھلے 4 مہینوں سے تو لگاتار 10 بجے فون کرتا تھا، اب شام، آج دیر کیوں ہو گئی؟ کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، اللہ خیر کرے۔ اس کا دل اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، بس مجبوری تھی۔ ابھی اس نے اسکرین سے نگاہ ہٹائی ہی تھی کہ موبائل اسکرین روشن ہوئی، وہاں پوری آب و تاب سے سول میٹ لکھا چمک رہا تھا۔ صحاب نے بے قراری سے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا۔ سوری یار، میں کچھ بزی تھا، بابا کے دوست آ گئے تھے تو مجھے وہاں سے اٹھ کر آنا مناسب نہیں لگا۔ اس نے توجہ پیش کی۔ مجھے بس ایک میسج کر دیا کریں تاکہ میرا دل پریشان نہ ہو۔ 5 منٹ بھی اوپر ہو جاتے ہیں تو میرا دل اندیشے میں گھر جاتا ہے۔ عجیب بے بسی تاری تھی اس پر جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی۔ وہ اب شام کروانے کے لیے جھکنے کیا ٹوٹنے کے لیے بھی تیار تھی۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو یار؟ میں اگلی دفعہ سے میسج کر دیا کروں گا۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ اس نے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ دھری اور بات کا رخ بدل دیا۔ اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ ہاں، میرے ہوتے ہوئے دل کیسے لگ جاتا تمہارا پڑھائی میں؟ کہاں لگتا ہے، لگانا پڑتا ہے۔ سہاب نے نوٹ بک بند کر کے بیڈ کاؤنٹ سے ٹیک لگا لی۔ کھانا کھایا تم نے یا بس کتابیں ہی چاٹنے کا ارادہ ہے؟ وہ ہنسا تھا اور سہاب اس کی ہنسی میں ہی کھو گئی تھی۔ کہاں گم ہو گئی ہو؟ وہ طویل خاموشی پر بولا۔ نہیں، ابھی کھاؤں گی، آپ نے کھا لیا؟ وہ چونک کر بولی۔ آج تمہارے ساتھ کھانے کا ارادہ ہے۔ کیوں، آپ کی دعوت ہے ادھر؟ سہاب نے چھیڑا۔ ہاں، ایسے میرے نصیب کہاں، تم آ جاؤ، کہیں اچھا سا ڈنر کریں گے، کچھ تم اپنی سنانا، کچھ میں اپنی کہوں گا۔ کہیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا؟ شیر اور نور بھائی گھر پر ہیں، میں اس وقت گھر سے نہیں کر سکتی۔ میری خاطر بھی نہیں، جذباتی وار کیا گیا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، اب شام میں کیسے آؤں؟ بھائی کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اور میں ناراض ہو گیا تو کیا کروں گی؟
مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا ابشام، ورنہ سہاب مر جائے گی۔ میری خاطر ذرا سا رسک تو لے نہیں سکتی؟ کیا خاک مرو گی؟ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہوتی تو یوں ہیلے بہانے نہ کرتی کہ محبت کا دم بھرنے والے تو سولی پر بھی لٹک جاتے ہیں۔ مجھے آئندہ کے بعد فون مت کرنا سہاب، میں سمجھ گیا ہوں ان دلوں میں تیل نہیں۔ سخت لہجے میں کہتا وہ آخر میں ایک دم ہی اجنبی بن گیا تھا۔ کس قدر سنگ دل بنا ہوا تھا وہ، سہاب کے دل پر چھریاں چل گئی تھیں۔ پلیز ابشام ایسا مت کہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور واقعی اپنی جان دے سکتی ہوں آپ کے لیے، میرا یقین کریں۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔ اس نے ابشام کا غصہ کب دیکھا تھا؟ وہ اتنا بے مہر تو کبھی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے آج وہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا۔ کیسے کروں یقین؟ جب بھی کچھ مانگتا ہوں تو انکار کر دیتی ہو، جبکہ محبت تو نام ہی دینے کا ہے۔ میں تو اب بھی تہی دامن ہوں، میرے دامن میں تو ہمارے خوبصورت لمحے بھی نہیں ہیں کہ تم نے کبھی میری سنگت میں وقت ہی نہیں گزارا۔ اس طرف لہجہ اب بھی سپاٹ تھا۔ فون میں ہنوز اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ بات سنو سہاب، تم مجھ سے آئندہ بات کوئی رابطہ مت کرنا، میرا تم سے ہر تعلق اب ختم سمجھو، کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے، جو کہ محبت کی بنیاد ہے۔ جب بنیادیں ہی کمزور ہوں تو عمارت اپنے آپ ڈھہ جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کہیں باہر بلا کر تمہاری عصمت پامال کر دوں گا، اور تمہیں خوف ہے کہ کہیں میں تمہیں مار کر ہی نہ پھینک دوں، ایسا ہی ہے نا؟ بولو۔ وہ درست لہجے میں جواب طلبی پر اتر آیا تو سعاد نے تیزی سے آنسو صاف کیا اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے ابشام، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، میری محبت کی عمارت بہت مضبوط ہے۔ مجھے اگر آپ سے خوف لاحق ہوتا تو میں اپنے قدم بہت پہلے ہی پیچھے لے لیتی۔ اگر ایسا ہے تو آج رات 11 بجے مجھے ملو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اسے اپنی محبت کا امتحان سمجھو سہاب، تم آ گئی تو ٹھیک، ورنہ ہمارے راستے جدا سمجھو۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا وہ سہاب کو سوچو کہ گہری کھائی میں دھکیل گیا تھا۔ ارشد اور نورس ٹی وی لاؤنج میں سیاسی ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ حماد سو چکا تھا، اس کی طبیعت ناساز تھی، ورنہ وہ دونوں کے سر ہوا ہوا ہوتا تھا۔ روشنی نے چائے بنا کر ان دونوں کو دی اور اپنا کپ لے کر وہاں سے جانے لگی تھی کہ ارشد نے انہیں پکارا۔ وہ بے اختیار رک گئیں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہیں؟ آپ کے دم سے ہی تو کھڑ لگتا تھا، اب آپ بھی چپ رہنے لگ گئی ہیں۔ کیا سہاب نے کچھ کہا ہے؟ ارشد نے استفسار کر کے آخر میں اپنی بات کی تائید چاہی، جس پر وہ گہرا سانس لے گئیں۔ نہیں، بس طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں رہتی، تم فکر مت کیا کرو، سہاب مجھ سے کچھ نہیں کہتی۔ سہاب سے یاد آیا کہ اسے ہوا کیا ہے؟ جب بھی خراب گوشہ نشینی ملتی ہے، پڑھائی تو ٹھیک سے کر رہی ہے نا؟ نورس نے ٹی وی بند کر کے ریموٹ ایک طرف رکھا اور سہاب کے بارے میں پوچھنے لگا، جس کی حرکتیں وہ کافی ٹائم سے نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی نہ صرف روٹین میں تبدیلی آئی تھی، بلکہ اس کے مزاج میں بھی وہ واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا، مگر آفس کے کاموں سے اسے فرصت ہی کہاں ملتی تھی کہ سہاب پر چیک اینڈ بیلنس رکھتا۔ پتہ نہیں، پر پہلے سے بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے۔ یونیسا آ کر سو جاتی ہے، کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، رات دیر تک جاگتی ہے، اب تو چھٹی والے دن بھی کمرہ بند کر کے پڑی رہتی ہے۔ اس کی دوستیں بھی شکوہ کر رہی تھیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، اچھا خاصا ایکٹیو تھی۔ روشنی نے تفصیلاً بتایا تو نورس کے ساتھ ساتھ ارشد بھی سوچنے پڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم اسے پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے، اسے ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ محبت سے لبریز چند بولوں کے لیے ترس گئی ہے ہماری بہن، جب بھی خفا رہنے لگی ہے، نورس نے پرسوچ انداز میں کہہ کر خالی کپ روشنی کو تھمایا۔ سہاب کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اس اتوار کو فارم ہاؤس کا پروگرام بنا لیتے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ پورا دن گزاریں گے، سارے شکوے دور ہو جائیں گے نکچڑی کے۔ یہ ٹھیک ہے ارشد، اسے توجہ دو، اس سے قبل کہ وہ باہر متوجہ ہو جائے۔ روشنی نے ان کی بات کی تائید کرتے انہیں آگاہ کیا۔ 11 بجنے میں ابھی بھی 10 منٹ باقی تھے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا تھا کہ وہ کیسے رات کے اندھیرے میں اس گھر کی دہلیز پھلانگتی، جس گھر کے لوگ اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی عزتوں کی امین تھی، اتنا بڑا قدم بھلا کیسے اٹھا لیتی؟ ایک طرف دل تھا جو ابشام کے نام پر دھڑکتا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ روک لو ابشام کو، محض ایک ملاقات ہی تو ہے، صرف ملنے ہی تو بلایا ہے۔ دوسری طرف دماغ تھا جو اسے ہر لمحے خبردار کر رہا تھا کہ نہیں، اندھیرے میں گھر کی چوکھٹ بھول کر بھی پار مت کرنا، کہ امانت داروں کو خبر بھی لگ گئی تو ان کا یقین کرچی کرچی ہو جائے گا۔ دل اور دماغ کی اس جنگ میں وہ خاصی مضطرب نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، شیر بھائی مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، اور نور بھائی وہ تو مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، پر ابشام، اسے آج نہیں روکا تو شاید میری سانسیں رک جائیں۔ ایک کنواں ہے تو دوسری طرف کھائی، کیا کروں؟ نہیں، میں ابشام کے بنا نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہی ہوگا، صرف تھوڑی دیر کی بات ہے، ابشام کے ساتھ ڈنر کے بہانے تھوڑا وقت گزار کر واپس آ جاؤں گی۔ دل اور دماغ کی جنگ میں بالآخر فتح دل کی ہوئی تھی، اور وہ تیزی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھسی۔ باہر نکل کر بیڈ پر تکیے رکھ کر اوپر بلینکٹ ڈالا، اے سی فل سپیڈ کر کے
کمرے کی لائٹ آف کی اور دروازہ بند کرتی دھیرے سے نیچے آئی۔ ایک نظر اوپر کمروں کے بند دروازوں پر ڈالی۔ داخلی دروازہ مقفل تھا۔ ہینڈل گھما کر لاک کھولا اور دہلیز پار کر گئی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ آگے کیا ہوگا؟ آخر صحاب نے ایک بہت بڑا اور غلط قدم اٹھا لیا۔ اب شام کی محبت میں دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اب شام کا کردار مجھے تو نہیں اچھا لگتا کہ وہ صحاب کی عزت کا محافظ بنے گا۔ جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔